बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 27 अप्रैल है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। और दोस्तों, आपको मैं एक खबर ये भी दूं कि हुज़ैफ़ा रहमान साहब टीवी पर बैठे हुए थे और ये तर्जुमान है पाकिस्तान की हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब के बिलखुसूस, और वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। और ये भी सच है कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं, लेकिन और लीडर भी मकबूल हैं। हम मानते हैं कि पीटीआई बड़ी जमात है, उनके 75 के करीब एमएनएज हैं, पंजाब में 150 के करीब एमपीएज हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 50,000 लोगों का जलसा कर लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सियासी जमातें खत्म हो गई। अगर उन्हें 1,78,00,000 वोट पड़े तो 4.25 करोड़ वोट उनके खिलाफ भी पड़े। और दोस्तों, जो हुज़ैफ़ा बात करें ना, इसका एक फैक्ट चेक कर लेते हैं। 2024 के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। और याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपका, इंटरनेट आपका, डब्बे आपके, वोट पाकिस्तान की आवाम का कब्जा आप लोगों ने किया। लेकिन इस नताइज के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी। पाकिस्तान की आवाम ने कितने वोट दिए? 1,84,60,000 ये वोट पड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसमें अभी वो वोट शामिल नहीं है जो इंतजार करते रह गए पोलिंग स्टेशन के बाहर और उनको अंदर जाने ना दिया गया और पहरे लगा दिए गए कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को वोट ना दे। अभी इसमें वो वोट बैंक शामिल नहीं है जो इंतजार करता रह गया, और इसमें वो वोट बैंक भी शामिल नहीं है जिनके वोटों को आपने मुस्तरद कर दिया। अब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने ठप्पे पे ठप्पे लगाए, और जब ये भी काम नहीं हो सका तो फिर आपने नंबर को तब्दील कर दिया। 100 को 1,000 कर दिया, 300 को 3,000 कर दिया, और ये फन जो था उन लोगों को आता है जो पिछले 78 वर्षों से खेल खेलते आए। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग को कितना वोट पड़ता है? 1,40,00,000। फिर पीपल्स पार्टी की बारी आती है, 82,40,000 इनको वोट पड़े। भुट्टो सर पिछले 70 साल से इन्होंने जिंदा करके रखा हुआ है, लेकिन वोट कितना पड़ता है? 80 लाख। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करती है कि जनाब हमें काम नहीं करने दिया जाता और सिर्फ इनको कुछ खानदानों को ओहदे चाहिए। इन्होंने एक प्राइवेट इंटरप्राइज बनाई हुई है। अब आ जाते हैं, ये जो पूरा वोट बैंक कहते हैं कि तमाम जमातें जो हुकूमत बैठी, ये भी तो हमारा वोट बैंक है ना। देखिए, भुट्टो को जो वोट पड़ा वो भुट्टो के नजरिए में पड़ा और वो जरदारी के खाते में गया, और फिर इस जरदारी ने इस वोट का सौदा कर लिया। और फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो वोट पड़ा, बल्कि कहना चाहिए कि कौन सा वोट पड़ा, अगर पड़ा होता तो ये हालात ना होते। नवाज शरीफ साहब घर में ना खामोशी से बैठते और बेटी के नाम पर खामोशी इख्तियार ना करते कि चलो कारची एक सीट तैयार ही है ना, वजारत आ रही है, हमने कभी ना कभी तो अपनी सियासत की वरासत जो है वो आगे मुंतकिल करनी है, तो ये बेहतरीन मौका है। और वो मुंतकिल कर दी गई और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गया। आपका तो ख्वाब था, इरफान सदीकी दुनिया को चीख चीख के कहते थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, पार्टी में ये राय पाई जाती है। नवाज शरीफ साहब तो चले गए, लेकिन अगर आप वाकई जीते हुए थे तो फिर आपने क्यों जिद नहीं की और क्यों इस मौके पर कायम नहीं हुए कि जनाब हम तो जीते हुए हैं, लिहाजा हमें पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो आपको वोट दिए और जिस तरह से रद्दबदल किया गया, फिर सरकार जिनका वोट था और जिन्होंने वोट आपको दिया वो फिर फैसले भी अपनी मर्जी के करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत पाकिस्तान में बनाई। आप सारे इकट्ठे होकर जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट मुख्तलिफ जमातों को जो नहीं दिया वो भी अपने खाते में डालकर इमरान खान का मुकाबला करने चले। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में वो सुल्तान है सियासत का जिसने इन तमाम सियासी जमातों को खुला चैलेंज दिया था। आपको याद होगा कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो खान साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही तमाम ज़िमनी इंतखाब जो है वो हर सीट से लड़ूंगा, और फिर इन्होंने तमाम ज़िमनी इंतखाब के अंदर क्या किया था, इन्होंने फौरी तौर पर जो रूल्स थे वो चेंज कर दिए, और मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये भी आपको याद होगा इन्होंने ज़िमनी इंतखाब के अंदर मुख्तलिफ हलकों के इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए, चूँकि इनका ख्याल था कि अगर इमरान खान हमारा मुकाबला करेगा तो भाई हम तो ये मुकाबला नहीं कर सकते और हमें बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हम इंतखाबात को ही पोस्टपोन करवा दें। दोस्तों, अगर इमरान खान की पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन का जिक्र करें तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान ने शऊर दिया। इन दो खानदानों का जो असल मकसद था, इक़्तिदार में आना, प्राइवेट एंटरप्राइजेस चलाना, कारोबार को चमकाना, ये वो खेल था जो दुनिया के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने इमरान खान ने खोल कर रख दिया। और 78 वर्षों से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इस मुल्क में खेल खेल रही है, इक़्तिदार का, ताकत का, और जिन असूलों के तहत ये खेल खेला जाता है और जो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए इस खेल का खिलाड़ी बनने के लिए, वो भी पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने बताया।
آج یہ شعور آپ کو تحریک انصاف کے ورکر کے اندر اس حد تک نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو عمران خان کو پچھلے 3 برسوں سے دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا نام لے کر آئے، لیکن تحریک عمران خان کے لیے نہیں چلائیں گے۔ رہائی کی تحریک کا اب سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں احتجاج مٹیریل نہیں ہے اور ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا، آج انہوں نے ان کے سامنے نہ صرف سوال کیا بلکہ ایک محاذ دوستو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ محاذ ہے ورکر کا محاذ۔ خوشحال گڑھ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو عمران خان کی رہائی کے لیے مخلص ہیں، وہ اس وقت دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور تحریک انصاف کیوں اس دھرنے کو آن نہیں کرتی؟ سر خبر یہ ہے کہ خرم ذیشان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور خرم ذیشان صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس صرف 15 دن ہیں، ان 15 دنوں میں فیصلہ کر لو کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے اگر کوئی لائعمل نہ دیا گیا تو پھر اس دھرنے میں تمام شرکا جو ہیں کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے تحریک کو کس طرح چلانا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک لائعمل دیا جائے گا۔ آج کے جرگے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 26 نومبر 2024 سے لے کر آج تک خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ ہم لائعمل مانگتے رہے، لیکن کبھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کبھی دوسرے، نوبت یہاں تک آ گئی کہ خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور ہر چیز کو نارملائز کر دیا گیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس ملک یعنی عمران خان سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر خود سے نہ صرف لائعمل دیں بلکہ سب کو کھینچ کر اپنے پیچھے لے کر آئیں۔ پارٹی کے فیصلوں میں گراؤنڈ ورکرز کی رائے کو شامل نہ کرنا پارٹی کے عہدیداران اور ورکرز کے درمیان عدم اعتماد کا باعث بن رہا ہے۔ دوستوں میں آپ کو نا یاد کروا دیتا ہوں علی مین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا۔ جب ورکر کو آپ نے دھوکہ دیا نا تو ورکر نے پھر علی مین گنڈا پور کا راستہ روکا۔ یہ ڈی چوک سے ہمارا بھائی جو ہے غائب ہوا اور نمودار ہوا اسمبلی کے فلور کے اوپر، پھر کہانیاں سے سنانی شروع کر دی۔ پاکستان کی عوام نے ان کہانیوں پہ یقین نہیں کیا۔ پھر دھرنے کی کال آتی ہے تو ورکر نے اس کے باتھ روم جانے کے اوپر بھی پہرے لگا دیے۔ ورکر تو پھر آپ کا حال یہ کرے گا، جو میں نے جملہ کہا نا کہ پاکستان کی عوام کو جو شعور دیا ہے، یہ شعور اب آپ کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ شعور آپ کو روکے گا۔ آج آفتاب عالم آپ کو نظر نہیں آئے، شفیع جان صاحب جو ہے نظر نہیں آئے، شہریار افریدی صاحب آپ کو نظر نہیں آئے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب آپ کو نظر نہیں آئے، اس کے علاوہ جنید اکبر ہیں، سیکرٹری جنرل علی اصغر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب تو لوگ یہ بھی کہنا شروع انہوں نے کر دیا کہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے معاملات کو بہت جلدی درست کرنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ورکر آپ کو، اگر خوشحال گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ پشاور میں بھی بیٹھے گا، وہ پھر آپ کے خلاف بھی بیٹھے گا، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی بیٹھے گا، ان قائدین کے خلاف بھی دھرنا دے گا۔ اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا جب ایک خاتون نے جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے اسے ایکٹنگ چیئرمین کہہ کے پکارا۔ یار ایک بندہ اس کے حق میں آ کر کھڑا نہیں ہوا کہ آپ کی جرت کیسی ہوئی محترمہ، آپ چیئرمین صاحب کے بارے میں یہ باتیں کر رہی ہیں، اور چیئرمین جو ہے وہ اپنا دفاع خود کر رہا تھا۔ تو ان کی اوقات یہ ہے، ان کی حیثیت یہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ شعور ہے سر جو بول رہا ہے، اور یہ شعور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 15 دن کے اندر اگر آپ نے دھرنا نہ دیا تو یقیناً پھر پاکستان تحریک انصاف میں یہ صرف ایک خوشحال گڑھ نہیں ہوگا، آپ کو کئی خوشحال گڑھ جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر چیزوں کو اگر اپنے ہاتھ میں لے گیا پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ تمام وزارتیں، یہ کرسیاں، یہ پروٹوکول، یہ عمران خان کے نام پر سیلفیاں، سب کچھ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ دوستو اقرار الحسن اقرار کی ایف آئی اے کے افسر کے ساتھ بدتمیزی کی ویڈیو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے۔ لوگ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں اور تجزیے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اب تو خیر یہ ویڈیو پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہے کیا؟ اقرار الحسن اقرار پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن چینل کا ایک اینکر، وہ ایف آئی اے کے افسر پر اپنا روب ڈالتا ہے، لفظی گولہ باری آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ معاملہ تھا کیا؟ اقرار الحسن نے ایف آئی اے اہلکار کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اقرار الحسن نے پہلے ایف آئی اے افسر پر گالی دینے کا الزام لگایا، پھر اس کو یوتھیا قرار دیا۔ اپنا یوتھیاپا گھر چھوڑ کر آیا کریں، اگر بہت انقلابی ہیں تو استعفیٰ دیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں تو ریزائن کریں۔ ایف آئی اے اہلکار کو اللہ اور رسول کی قسمیں دینے لگے اور کہا کہ معافی مانگنی ہوگی، ٹیکس تمہیں ذلیل ہونے کے لیے نہیں دیتا، چیمہ آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ مسلسل مجمع میں تحقیر کرتے رہے۔ دیکھیں ہر شخص کی ایک عزت نفس ہے۔ اب مجھے نہیں پتا دوسری طرف سے جو ورژن آیا یہ ان کا ورژن ہے، اور ہم نے صرف انہی کو بولتا ہوا دیکھا، اور بلکہ ان کو یہاں تک کہتے ہوئے دیکھا کہ بے شرم آدمی، اور یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اب وہ بندہ نا خاموشی سے کھڑا ہے، اسے پتا تھا کہ یار یہ اینکر ہے، اس عوام راج غالباً اس دوست کی پارٹی کا نام ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ طاقتور ہے اور اس وقت اس کے پاس سب کچھ ہے،
اور اس سے اگر میری ویڈیو کو وائرل کر دیا یا میرے خلاف کسی افسر کو شکایت کر دی تو مجھے تو لائن حاضر کر دیں گے، اور پھر یہ بھی ان ممکن ہے کہ مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑ جائے۔ اس نے کیا کہا تھا بقول ان کے، کہ اس نے کہا تھا کہ دیکھنا اس کا حال بھی جواد جیسا ہوگا، کچھ ایسی بات کہی۔ تو اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے۔ پاکستان میں عمران خان کے نام پر جو لوگ سیاست میں آ رہے ہیں نا، سرکار ان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جس نے شمولیت اختیار کی عمران خان کا نام لے کر، عمران خان کی رہائی کا وعدہ کر کے، ان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ آپ تو پھر عمران خان سے نفرت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ایسا پاکستان میں کیا کر دیا کہ ہر شخص عمران خان کا دشمن ہو گیا، اور جو شخص عمران خان کے بارے میں بات کرے گا اسے بھی آپ مجرم قرار دیتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں عمران خان کا نام بند ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگا دی، 300 کیسز ہیں۔ اگر چلتے ہوئے کسی نے عمران خان کو برا بھلا کہہ دیا تو نہ آپ سے ریاست پوچھے گی، نہ قانون آپ سے پوچھے گا، اس لیے آپ جو مرضی کہیں، اور اس کے فالوور کو، اس کو پسند کرنے والوں کے خلاف بھی آپ اس قسم کی بات کریں۔ عمران خان کی جماعت کو 2 کروڑ کے قریب ووٹ پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اقرار آپ کی جماعت کو کتنا ووٹ پڑتا ہے۔ پاکستان کی عوام کیا آپ کی جماعت کو، دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ووٹ تو بہت دور کی بات ہے، کہ آپ کو کیا فیلڈ میں اتارنے کے لیے آنے والے الیکشن میں کوئی جگہ بھی ملتی ہے، کینڈیڈیٹس بھی آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ تو یہ جو پاپولیرٹی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ گمان تھا کہ وہ پاپولر ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ شوق تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دوستو، اللہ جنت نصیب کرے عامر لیاقت کو۔ پچھلے 15 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں عامر لیاقت سے زیادہ بہترین اینکر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں نہیں آیا، اور عامر لیاقت کو لوگ پیار بھی کرتے تھے، عامر لیاقت کے لیے لوگ روتے بھی تھے اور روئے بھی۔ عامر لیاقت کے جو حالات ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ یہ جو شہرت ہوتی ہے نا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ آج اب سکرین سے آف ہو گئے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے آپ اپنی اس شہرت کو کتنی دیر تک زندہ رکھتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ اینکرز کے بارے میں یہ کہتے تھے، اس انڈسٹری میں میرے بھائی جتنے برس آپ کو ہوئے اس سے زیادہ مجھے ہو گئے۔ پاکستان کی انڈسٹری یا دنیا کی کوئی بھی انڈسٹری ہو نا، جب تک آپ سکرین پر ہے نا، نظر آ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو، تو بھائی آپ کی ایک ویلیو ہے۔ جس دن آپ سکرین سے آف ایئر ہوگے نا، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ عوام راج پارٹی کے بلبوتے پر، اپنے بلبوتے پر پاکستان کی عوام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی تو چل رہا ہے نا ذرا آپ کا وہ سیزن کہ آپ اینکر تھے، اور اینکر کے ساتھ جو شہرت آئی وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شہرت عوام راج پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور دوستو، جو سب سے تکلیف دہ بات تھی، اقرار نے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ نہ ٹارگٹ کیا ہے، اور عمران خان کی ذات کو ٹارگٹ کیا، تحریک انصاف کے ووٹر کو ٹارگٹ کیا۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جب لوگوں نے ریئیکشن دیا نا، تو ایک اس میں سے ریئیکشن تھا کہ اخی جی یونیفارم والے نے کچھ کہہ دیا تھا تو اقرار کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ ریئیکشن کیا آیا؟ تو پھر یونیفارم والے آپ کو بھی تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، آپ بھی برداشت کریں، آپ چیختے کیوں ہیں؟ تو اس سے بڑی آمریت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی تو جماعت کا نام ہے عوام راج، عوام کیسے راج کرے گی جب آپ کی سوچ اس قسم کی ہوگی کہ پاکستان میں سچ بولنے والے یا کم از کم اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں کو آپ نے بولنے نہیں دینا۔ آپ کا تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے۔ اب یہ عوام کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کو پارلیمان کے فلور پر لے کر جاتی ہے، یا پھر آپ کی ضمانت ضبط ہوگی، یا پاکستان کی عوام، یہ عوام راج جس جماعت کا آپ نے نام رکھا ہے، یہ اس عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کس قسم کا عہدہ دیتی ہے۔ وہ آپ کو سینے سے بھی لگائیں گے، آپ کے اوپر تنقید بھی کریں گے، اور سیاست دانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ 7 لائن کالج کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا کمرہ نہیں ہے جہاں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، یا پھر یہ گورنمنٹ کالج کا جو بخاری آڈیٹوریم نہیں جہاں پہ آپ تقریر کر رہے ہیں۔ یہ عوام ہے، یہ عوام راج ہے، یہ عوام پاکستان کی، جہاں پر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ان کو فیس کرنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ تحمل سے کام لیں۔ اور آپ کہتے ہیں جی کہ انہیں میں نے گال کڈی سی، اب وہاں پہ ہوا کیا ہے جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ اور اب تو خیر یہ پاکستان کی میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے، اقرار الحسن لاہور ایئرپورٹ پر عملے سے الجھ پڑے۔ عملے کے ایک شخص نے سرگوشی میں کہا تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ سرگوشی اقرار الحسن کے کانوں میں پڑی اور وہ لڑ پڑے۔ مرد کے بچے بنو، مان لو کہ تم نے یہ کہا تھا، مان لو کہ تم پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہو، میرے ٹیکس کے پیسوں سے تم یونیفارم پہن کر یہاں پر کھڑے ہو اور میرے خلاف بات کرو گے۔ دیکھیں، اب آپ کا تعلق پاکستان میں ایک سیاسی جماعت سے بقول آپ کی، اور آپ اس کے سربراہ ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کھڑی کی جا سکے۔ میرے بھائی، یہ عوام راج ہے، یہ 7 لائن کالج کا سٹیج نہیں ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں۔
یہ گورنمنٹ کالج کا بخاری آڈیٹوریم نہیں ہے جہاں پہ آپ کی نظر رننگ ٹرافی کے اوپر ہے اور فرسٹ پوزیشن پرائز کے اوپر ہے. یہ ایف سی کالج لاہور کا سنکلیئر ہال نہیں ہے جہاں پر آپ نے ٹیم ٹرافی بھی اٹھانی ہے. یہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور کے شاہینوں کا میدان نہیں ہے جہاں پر آپ کی خواہش ہے کہ ٹرافی ہم شاہینوں سے چھین کر یہاں سے لے کر جائیں گے. اور نہ ہی یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ہے جہاں پر آپ کا یہ خیال ہے کہ یار کوئی تو ہو جو سویلین ان یونیفارم والوں سے ٹرافی چھین کر لے کر جائے. یہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جو ہے سبابی میں، یہاں پر جو آپ تقریر کر رہے تھے ایک زمانے میں، یہ وہ بھی میدان نہیں ہے. یہ ایوب میڈیکل کالج راولپنڈی بھی میرے بھائی نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر شیلڈ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان میں عوام ہے. یہ لاہور کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا سٹیج بھی نہیں ہے جہاں پر آپ اپنے مخالف کو مات دینے کے لیے اور پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے اور لوگ اس کے اوپر حال میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے اور آپ کو انعام مل جائے گا. یہ پاکستان کی عوام ہے. اس عوام کے ساتھ جب تک آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو میرے بھائی بھول جاؤ کہ عوام راج ہوگا. پھر اسی قسم کا ایک ماحول ہوگا. کچھ لوگ آپ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے آ کر بے شرمی کے ساتھ آپ کے ساتھ تصویریں بنوائی، سیلفیاں لی اور کہا کہ اقرار بھائی جائیں دیں، غصہ کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں. پہلی بات تو اقرار کو جی خاموش رہنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے ریئیکشن دیا بھی تو ریئیکشن ایسا ہونا چاہیے تھا جو مثال بنتا. آپ کہہ دیتے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جب تک میرا رب نہیں چاہے گا نا تو نہ میری عزت میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی اس میں کمی ہوگی. تو آج لوگ جس کو ہیرو بنا رہے ہیں نا اس کو ہیرو نہ بناتے بلکہ آپ کو ہیرو بناتے. آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا، خود صفر ہو گئے. تو عوام راج میرے بھائی ایسے نہیں آئے گا. عوام کی بات کو سننا پڑے گا. عوام کل کو آپ کا گریبان پکڑے گی، آپ کو گھسیٹے گی. آپ نے جو وعدے کیے ہیں، جو منشور رکھے، اس پر سوال کرے گی. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ جناب یہ بھی یوتھیا ہے، یا پھر ایک اور نام رکھ دیا جائے گا. اور اب آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی عوام کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے. اور پھر سے آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں، اور نثار کھوڑو صاحب کا بیان جو کسی لطیفے سے کم نہیں ہے، اور ان کا ایک کنفیشن بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی مددگار تھی، اسی طرح فریال تالپور آصف علی زرداری کی مددگار ہیں، اسی لیے انہیں نظریاتی بہنیں کہا جا سکتا ہے. چلیں، ایک تو آپ نے کام اچھا کیا کہ آپ نے زرداری صاحب کو قائد اعظم نہیں کہا. آپ نے فریال تالپور کی حد تک جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کا کمپیریزن کیا. اب یہ فریال تالپور ہیں کون اور ان کے کارنامے کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے بڑی کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، وہ مل نہیں سکی ہمیں، لیکن ہم آپ کو ضرور دکھاتے جس میں ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. ان کے اوپر الزامات کیا تھے اور کس طرح ان کو بری کیا گیا. دیکھیں، اس خاندان کی پوری ہسٹری ہے. وکیل تاریخ پر تاریخ لیتا رہتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، جج مر جاتا ہے، جو گواہ ہوتے ہیں انہیں بھگا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے. پروسیکیوشن کے پاس ثبوت ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے. یہ وہی طریقہ کار ہے جس سے آصف علی زرداری کے یعنی جادو کی چھڑی ان کے پاس ہے. وہ جادوگر جو وکیل ہے نا فاروق اچنائک، وہ جادوگر نہیں ہے، یہ طریقہ کار جادوگر ہے جس سے ان کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ملاحظہ کیجئے، تفتیشی افسر نبیل محبوب نے خصوصی عدالت کہ جج جاوید احمد کے سامنے حتمی چارج شیٹ دائر کرتے ہوئے عدالت سے زرداری، حسین لوائی، انور مجید، عبدالغنی، عارف اور دیگر 20 ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے کی سفارش کی. اس نے چارج شیٹ کے کالم نمبر 2 میں فریال اور دیگر 13 افراد کے نام نیلی سیاہی میں ڈال کر انہیں کیس سے بری کرنے کی سفارش کی. فریال تالپور جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کیسز، یہ سب سے بڑا معروف کیس تھا جس میں نیب، ایف آئی اے دونوں نے تحقیقات کی. اور رپورٹ کے مطابق جو نیب کی جو تحقیقات تھی، یعنی 4 کیسز ہیں جن کی تحقیقات ہوئی، جن میں وہ اہم ملزمہ کے طور پر نامزد تھی. بعد میں 2025 میں کراچی کی عدالت نے انہیں جعلی اکاؤنٹس کیس میں شواہد نہ ہونے پر ڈسچارج کر دیا. دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے تا حیات استثنا کیوں حاصل کیا؟ ان کو لگتا یہ تھا کہ یار یہ مجھے کہیں کرسی سے اتارنے کے بعد، جس دن پاکستان میں کسی کو صدر بننے کا شوق ہوا اور وہ صدر بننے کے لیے کوششیں شروع کر دے گا، جب اس کا ایک عہدے سے دل بھر جائے گا اور وہ دوسرے عہدے کی فرمائش کرے گا، اور کنٹینڈر بہت سارے ہیں، بلاول کے خاندان میں بھی کنٹینڈر موجود ہیں، نواز شریف صاحب بھی کنٹینڈر کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ نظر آئیں گے. اور اگر یہ عہدہ کسی اور کو دے دیا گیا اور مجھے انہوں نے کک کر دیا، نکال دیا، تو پھر میرے پاس بھی تو کوئی چیز ہوگی اور میں ان سے اپنے لیے سب کچھ مانگ لیتا ہوں. اس لیے انہوں نے استثنا حاصل کر لیا، چونکہ وہ اس نظام پر، ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے تھے.
دوستو سندھ کے کیا حالات ہے؟ فاطمہ جناح پر ان کا کیا کمپیریزن کرنا؟ ان کے نام، ان کی کرپشن کا جب ذکر ہو رہا ہو تو میں تو میرا خیال ہے کہ توہین سمجھتا ہوں ان شخصیات کی، فاطمہ جناح جیسی عظیم ہستی کی، کہ ان کے سامنے ان کی جو کوالٹیز ہیں یا ان کی جو سیاست تھی یا ان کا اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا اور جو ان کی کوشش، جدوجہد، تگودو جو ہے اس کا اس کے ساتھ ذکر بھی کیا جائے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے سن لیں، ان کے کرپشن کے کیسز، ان کا کوئی بھی کیس نہ اربوں کی کرپشن سے کم نہیں ہوتا، اربوں آپ کو ملیں گے، آنکڑے اربوں کے ہی ملیں گے اس کے اندر۔ اور کرپشن کا ایک کیس ہے جن کا، وہ ہب کینال کراچی میں، جو ہمارے دوست ہیں وہ زیادہ بہتر ہمیں بتائیں گے کہ اس کا، اب تو خیر وہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں جس میں پوری کی پوری جو ہب کینال ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 13 ارب خرچ ہونے کے باوجود مؤثر نہیں ہوا۔ کرپشن کی وجہ سے 22.8 کلومیٹر طویل کینال عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا کراچی کو 100 MGD پانی دینے کا وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ یہ ساری چارج شیٹ ہے ان کے خلاف۔ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب فریال تالپور میں ہمیں محترمہ فاطمہ جناح نظر آتی ہیں، یہ ان کے قریب، ان کو نا ذرا شوق ہو گیا، اچھا عمران خان کا کمپیریزن قائد اعظم سے شروع ہو گیا، اچھا ہم بھی ذرا کمپیریزن کرتے ہیں۔ دیکھیں آج عمران خان نے اس قوم کے لیے اپنی ایک آنکھ قربان کر دی۔ یہ الفاظ نا کوئی آسان نہیں ہوتے، کہنا آسان ہے نا، آنکھ قربان ہو گئی، عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی، 3 الفاظ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 الفاظ اور اس کی قیمت کتنی بڑی ادا کرنی پڑی عمران خان کو، اور کس تکلیف میں وہ ہے اور کس لیے۔ بہت آسان ہے نا کہ آج کہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو کچھ ہوا ہم معافی مانگتے ہیں، سب کچھ جو ہوا آپ ٹھیک تھے ہم غلط تھے، ہماری جان بخش دو، اور میں آپ کو زرداری بن کے دکھاؤں گا، بلکہ زرداری سے 2 ہاتھ آگے نواشی بن کے دکھاؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان کا دماغ خراب ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے سب کچھ کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں کر رہا، چونکہ یہ ایک آخری امید ہے پاکستان میں جمہوریت کی۔ سارے اکٹھے ہو گئے نا، اپوزیشن کون ہوگی اگر عمران خان بھی ان کے ساتھ مل جائے؟ اور آپ کو مقابلہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا مقابلہ کریں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ۔ تو ان کو شوق پڑ گیا ہے کہ اگر قائد اعظم کا موازنہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ذرا مارکیٹ میں ایک فارمولا اتارتے ہیں اور ادی کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو شاید جس نے بھی یہ کیا، نثار کھوڑو کو، آئی ڈونٹ نو کہ انہیں کیا لالچ ہے، کیا عہدہ چاہیے، کیا چاہیے انہیں، جس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی، بلکہ لطیفہ سنایا۔ اور دوستو پاکستان میں نا جب آپ، یہ خاصیت ہے نون لیگ کی اور اس حکومت کو بنانے والوں کی، کہ جب آپ سسٹم کی خدمت کرتے ہیں تو پھر سسٹم بھی آپ کو نوازتا ہے، یہ بات آپ کو کریڈٹ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی کے 2 ممبران کو سکندر سلطان راجہ نے نواز دیا ہے جی۔ خبر اب یہ آ رہی ہے کہ جب تک یہ افسران الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رہیں گے، اسپیشل سیکرٹری رہیں گے، جب جائیں گے ان کی پوسٹ جو ہیں وہ DG کی ہو جائیں گی، اور یہ ان کو ایک مراد کے طور پر یا نوازنے کا ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے نشان چھیننے، انٹر پارٹی الیکشن نہ ماننے اور مخصوص نشستیں چھیننے کے فیصلوں کے سہولت کار افسروں پر یہ نوازشات کی بھرمار کی گئی ہے پاکستان کے اندر۔ تو جو لوگ خدمت کر رہے ہیں پھر ان کو اس خدمت کا صلہ بھی دیا جاتا ہے۔ دوستو جب میں پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں نا تو آٹومیٹکلی ایک کمپیریزن ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم برطانیہ کی ڈیموکریسی کو پاکستان کے حالات سے کمپیئر کرتے ہیں، ڈیموکریسی سے کمپیئر کرتے ہیں، obviously بات ہے نا، قدرتی ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی اچھی چیز آتی ہے تو وہ اس کا ایک موازنہ کرتا ہے ان حالات سے جس سے وہ گزر کے آیا ہوتا ہے۔ قیادت کی بات ہو، شہادت کی بات ہو، تو آپ نے اصول ایک زندگی کا بنا لینا ہے کہ موجودہ دور میں یہ 2026 میں آپ نے ہمیشہ ایران کی طرف دیکھنا ہے۔ مسلم دنیا میں کون کیا ہے پوری دنیا کو پتہ لگ گیا، اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی آج انسان کے سامنے حقیقت عیاں ہوگی، مسلمانوں کے سامنے حقیقت عیاں ہوگی، بلکہ ویسٹ کو بھی پتہ لگ گیا جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ قیادت، شہادت ایران کے ساتھ اب منسوب ہو چکی ہے۔ آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، آئی ڈونٹ نو کتنوں کو یہ بات پتہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اگر یہ فرسٹ ٹائم آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے۔ مسعود پشکان جو ایران کے صدر ہیں، یہ بائی پروفیشن ہارٹ سرجن تھے، فارمر ہارٹ سرجن۔ آپ ان کے کسی بھی فرد کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہ علم کا گہوارہ نظر آئے گا، اس کے پاس علم بھی ہے، پروفیشن بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پاکستان میں آپ کو جو بھی ملے گا، کوئی پراکسی ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی پاکستان میں بدماش تھا، پھر اس کے پاس پیسے آ گئے، اس نے ایک لینڈ کروزر رکھ لی، 2 گارڈ رکھ لی، اور پھر اس کا ایک دن دل چاہا کہ وہ پاکستان میں سیاست میں آ جائے۔ اس نے 4-5 زمینوں پہ قبضہ کیا، 2-3 قبضے چھڑوائے، پیسے بنائے، اور پھر پاکستان کے الیکشن میں کود پڑا، کچھ لوگوں کو خوش کیا،
کچھ لوگوں کے لیے گول ٹیبل جو ڈنرز ہیں اس کا بندوبست کیا گیا. پاکستان کی سیاست میں سارے آپ کو بدمعاش ملیں گے, آپ کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں. ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, کرمنل ٹریک ریکارڈ. آپ کو ان کے خلاف کیسز ملیں گے. پاکستان میں آپ کو کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, آپ کو کیوں پاکستان کے اندر سیاستدان بنتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے اس سیاست کو ایک دھندے کے طور پر لیا. آپ کو یہاں پہ لوہار ملیں گے, آئی ایم ریئلی سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, لیکن یہ بات دوستوں اسی طرح ہی ہے. کمیشن کھانے والے, ککس بیکس سے پیسہ بنانے والے, پاکستان کی سر یہی ہسٹری ہے. تو آج مسعود پشگان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا کمپیریزن کریں اور مسعود پشگان کی ہسٹری آپ کو بھی بتائی جائے. میں دوستوں ایک خبر اور بھی آپ کو بتا دوں, اور ایران امریکہ کے تناظر میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور عباس اراغچی صاحب پاکستان آئے اور اپنے ساتھ ایک تحریری مسودہ وہ لے کر آئے جسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے, کیونکہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان اب اس مسودے کو امریکہ کے سامنے رکھ دے گا. تفصیلات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دورہ اسلام آباد کے دوران امریکہ کے ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں کچھ شرائط جو ہیں پاکستان کے حوالے کی ہیں. اور ایجنسی کی خبر کے مطابق ایران کی پیش کردہ تحریری شرائط میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام اور آبِ حرمت سے متعلق اپنی سرخ لکیریں واضح طور پر بیان کی. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے آبِ حرمت کے نئے ضابطے, ناکہ بندی کے خاتمے, معاوضے اور عدم جارحیت پر بات کی. اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مختصر دورے کے بعد پاکستان سے روس روانہ ہو گئے, اور عباس اراغچی نے مختصر دورے میں پاکستان کی سیاسی عسکری جو قیادت ہے اس سے ملاقات کی, اور 24 گھنٹوں کے دوران 2 مرتبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی اور مسقط کا دورہ بھی کیا جہاں انہوں نے عمان کے سلطان سے ملاقات کی. دیکھیں پاکستان میں جو میری اسیسمنٹ ہے, اور میں پچھلے 45-50 دنوں سے جب سے اس جنگ کو آبزرو کر رہا ہوں اور جو خبریں آپ تمام دوستوں کے لیے ہم اکٹھی کر رہے ہیں, پاکستان امریکہ کا نا ایک بطور الائی اس وقت مذاکرات کی میز پہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے, میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں. تجارت کا معاہدہ ہوا ہے, آپ اور بھی معاہدے کریں اور پاکستان کی معیشت کو اس کا فائدہ ہو, اور آپ نے اس پورے کیوس میں سے کوئی اپرچونٹی ملک کے لیے نکالی. لیکن ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو تیل کے اوپر بھی سودے کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام کے ہڈیوں میں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے. پرانے جو پیسوں پر, نرخوں پر جو تیل خریدا گیا, وہی تیل نئے نرخوں پر پاکستان کی عوام کو دیا جا رہا ہے. سٹاک میں موجود ہے لیکن نیا ریٹ لگے گا, اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ کوئی سونا نہیں تھا, یہ تیل تھا میرے بھائی, کہ اگر سونا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس دن کا ریٹ لگے گا اور وہی آپ سے لیا جائے گا جو ریٹ نکالا جاتا ہے. یہ تیل تھا, خرید کے تم اپنے گھروں میں ٹینکرز میں اپنے ریفائنریز کے اندر تم پہنچا چکے ہو, ادائیگی ہو چکی ہے. اور پاکستان کی عوام, جو حکومت, جو ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے نا, وہ اپنی عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالتی, لیکن یہ فائدہ پاکستان میں پہنچایا جا رہا ہے. تو اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. چونکہ اگر امریکنز کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہوئی, یاد رکھیے گا ریپبلکنز کے ساتھ تو تھوڑی سی امید تھی نا کہ یہ ملک میں جمہوریت کی بات کریں گے. ڈونلڈ ڈو کا تعلق ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ تھا, اس نے خان صاحب کی حکومت گرائی. تو ان کو لگتا یہ ہے کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اب آنا نہیں ہے, یہ چلا جائے گا, جب تک ہے اس کے ساتھ بنا کر رکھو. پالیسیز کا ایک تسلسل ہمیں آنے والے کل میں ملے گا, اور ڈیموکریٹس تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمیں ایک لانگ پارٹنرشپ ان کے ساتھ چلنی ہے, اور ہمیں امریکہ کے مفادات کو طریقے سے اب یہ جو ایرانینز ہیں ان کے سامنے ہم نے اسے پریزنٹ کرنا ہے. دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اسرائیل نے لبنان پر حملے شروع کر دیے, اور بچوں سمیت 14 افراد کی شہادت کی اطلاع آ رہی ہے. اور یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے ایسے وقت میں جب جنگ بندی کا اعلان تو کیا. اب کوئی پوچھے نا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ یار تم تو کہتے تھے کہ جنگ بندی ہے اور جنگ بندی کے دوران کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا, تو پھر یہ حملے کون کر رہا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.